अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अफ़गानिस्तान से बहुत ही अहम और हौसला अफजा ख़बरें आ रही हैं। सूरत हाल दिन ब दिन तब्दील हो रही है और पंजशेर के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट ख़बरें आ रही हैं कि पंजशेर के जो जंगजू हैं अहमद मसूद, ये लोग राज़ी हो गए हैं मफ़ाहमत के लिए, मुज़ाकरात के लिए। उनके जो राइट हैंड हैं उन्होंने तस्दीक की है इस बात की मीडिया से गुफ्तगू में। और इसके अलावा तालिबान के हवाले से भी ख़बरें आ रही हैं बहुत इम्पॉर्टेंट कि तालिबान ने एक तो अहम ओहदों पर तकर्रियाँ आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दी हैं। बाज़ाब्ता तौर पर काबीना और हुकूमत तो तश्कील अभी नहीं दी जा रही, लेकिन अबूरी सेटअप एक बनाया जा रहा है। अबूरी तौर पर, आर्जी तौर पर जो है कुछ वजारतें, जो इम्पॉर्टेंट वजारतें हैं और इम्पॉर्टेंट जो ओहदे हैं, इदारे हैं, उनके सरबराहान की तकर्री अबूरी तौर पर की जा रही है ताकि निज़ाम जो है चलाया जा सके। एक और इम्पॉर्टेंट ख़बर भी आई है तालिबान के हवाले से, बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ैसला किया है तालिबान ने हुकूमती निज़ाम चलाने के हवाले से, वो भी बताऊंगा। और स्पेशली ये बताऊंगा कि जिन लोगों को ओहदे दिए जा रहे हैं इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है, एक तो ये बताऊंगा। और इसके अलावा जो एक काउंसिल का क़याम, 12 रुकनी काउंसिल का क़याम जो है उसका भी फ़ैसला किया गया है। ये ज़राए के हवाले से ख़बरें मीडिया में रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन अभी तालिबान ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान नहीं किया। तालिबान की जानिब से अभी इसकी तस्दीक तो नहीं की गई, लेकिन कुछ नाम जो हैं सामने आए हैं मीडिया में कि कुछ नाम फ़ाइनल भी कर दिए हैं तालिबान ने। तो ये अहम डेवलपमेंट्स हैं स्पेशली पंजशेर के हवाले से कि पंजशेर में एक तो झड़पें भी हुई, जो इतलात मौसूल हुई हैं कि उनके मुताबिक झड़पें भी हुई हैं, लेकिन ज़्यादा जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। तालिबान ने दावा किया है, क्लेम किया है कि जो पंजशेर के इर्द गिर्द जो ऊंची अहम तरीन जो चोटियां हैं वो उन्होंने कब्ज़े में ले ली हैं। पंजशेर का घेराव जो है, मुहासरा जो है तालिबान ने किया हुआ है और तालिबान की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जंग न हो, लड़ाई न हो, इफ़ाम व तफ़हीम के साथ, मुज़ाकरात के साथ मामलात हल हो जाएं और पंजशेर के जंगजू जो हैं अहमद मसूद की क़यादत में वो सरेंडर करें तालिबान के सामने। इस मकसद के लिए तालिबान मुख्तलिफ़ डेलीगेशन अहमद मसूद के पास भेज चुके हैं, उलमा का डेलीगेशन भी भेजा है। अब तालिबान के साथ मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पर हुए हैं पंजशेर में, जिसमें वो राज़ी हो गए हैं कि तालिबान के साथ वो मुज़ाकरात करें और इफ़ाम व तफ़हीम से अफ़गानिस्तान के मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करें। तो एक राउंड, 2 राउंड हो चुके हैं पंजशेर में मुज़ाकरात के। अब अगला राउंड कहा जा रहा है कि वो काबुल में होगा तालिबान के साथ अहमद मसूद का। अहमद मसूद के साथ ज़ाहिर है उनके साथी भी शामिल हैं। इसमें अमरुल्लाह सालेह जो है नायब सदर जो रहे थे अशरफ गनी के साथ, अब वो तो लड़ाई के लिए, जंग के लिए वो तो तैयार हैं, लेकिन अमरुल्लाह सालेह इतना मैटर नहीं कर रहे जितना मैटर कर रहे हैं, जितनी इम्पॉर्टेंस है अहमद मसूद की, अहमद शाह मसूद के बेटे की। अगर वो नहीं लड़ना चाहेंगे तो फिर जंग नहीं होगी, सीधी सी बात है। अमरुल्लाह सालेह के पास इतनी स्ट्रेंथ या उनका कोई इतना बड़ा नाम या उनका कोई इतना बहुत बड़ा कोई बैकग्राउंड इतना नहीं है जितना अहमद मसूद का है, या अहमद मसूद के साथ पूरा जो मुख्तलिफ़ अमायदीन हैं, मुख्तलिफ़ कबाइल हैं, मुख्तलिफ़ कबाइल के जो जंगजू हैं हज़ारों की तादाद में, वो अहमद मसूद के साथ हैं। अमरुल्लाह सालेह जो है उन्होंने पनाह ली हुई है, समझ लें, पंजशेर में अहमद मसूद के साथ और उनको भड़का रहे हैं तालिबान के ख़िलाफ़। लेकिन अहमद मसूद कह चुके हैं मीडिया में कि भाई मैंने तो 5 दिन 8 दिन पहले अमेरिका को अपील की थी कि वो असलहा फ़राहम करें, हम तालिबान के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन दुनिया मेरी बात सुन नहीं रही, मेरी मदद कर नहीं रही। मुझे अफसोस हो रहा है, दुनिया पे ये तारीख़ रकम हो रही है कि मैं मिन्नत करता रहा, उनको अपीलें करता रहा कि मेरी मदद करें, असलहा फ़राहम करें, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और अभी तक किसी ने कोई मस्बित रिस्पांस नहीं दिया, आलमी दुनिया ने, अमेरिका ने या किसी भी मुल्क ने
ہماری مدد کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ رونا دھونا ان کا چل رہا ہے، لیکن اب خبریں آئی ہیں کہ وہ راضی ہو گئے ہیں مفاہمت کے لیے۔ تو ویورز، پہلے یہ بتاؤں کہ جو مختلف عہدے دیے جا رہے ہیں، مختلف اداروں کے جو سربراہان کی تقرریاں کی گئی ہیں یا وزارتیں جو ہیں، وزارتوں کے جو مختلف جو عہدے ہیں، مختلف وزیر بنائے گئے ہیں، ایجوکیشن ہے، داخلہ ہے، دفاع ہے، خزانہ ہے، یہ وزارتیں بہت امپارٹنٹ ہیں۔ اب ظاہر وزیر خزانہ نہیں ہوں گے تو یہ پورا معیشت کا پہیہ جو ہے وہ کس طرح چلے گا، اور اگر مرکزی بینک کا سربراہ نہ ہو تو پھر بینکاری کس طرح چلے گی، بینکنگ کس طرح کام کریں گی۔ تو یہ مسئلے مسائل، اب ظاہر معیشت کا پہیہ ایک جام تھا، رکا ہوا تھا، جس کو عارضی طور پر فی الحال چلانے کے لیے طالبان نے یہ عبوری تقرریاں کی ہیں وقتی طور پر، اور جب یہ سیٹ اپ بنے گا، پراپرلی حکومت سازی ہوگی، تمام اسٹیک ہولڈرز کے مشاورت کے بعد پھر یہ پرماننٹ جو ہے تقرریاں کی جائیں گی۔ تو ویورز، وزیر خزانہ جو ہیں، وزارت خزانہ کا قلمدان گل آغا کو دیا گیا ہے، اور وزارت داخلہ کا قلمدان جو ہے صدر ابراہیم کو دیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس بیورو کا جو چیف ہے، انٹیلیجنس کا چیف جو ہے اس کا بنایا گیا ہے نجیب اللہ کو، اور کابل کا گورنر جو ہے ملا شیرین کو بنایا گیا ہے، اور کابل کا جو میئر ہے یا ناظم ہے حمداللہ نعمانی کو بنایا گیا ہے۔ تو یہ اس طرح کے مختلف لوگ بھی ہیں جو گوانٹانامو بے میں بھی امریکن جیل میں رہے ہیں، امریکہ کے قیدی رہے ہیں، مختلف جیلوں میں رہے ہیں۔ انہوں نے ظاہر ماضی میں قربانیاں دی ہیں، تکالیف برداشت کی ہیں، اب ان کو عہدے دیے جا رہے ہیں، بڑی بڑی ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں۔ گوانٹانامو بے میں امریکہ کے قید میں ملا عبدالقیوم ذاکر طویل عرصہ رہے ہیں، ان کو وزیر دفاع بنایا گیا ہے افغانستان کا۔ تو حاجی محمد ادریس عرف ملا عبدالقہار ہیں، ان کو مرکزی بینک کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے، اور پھر وزیر تعلیم بنایا گیا ہے ہمت آخون زادہ کو۔ اب ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اب ظاہر سارے تو ہیں تو طالبان، اور طالبان کے ساتھی ہیں، اہم ذمہ داریاں، مختلف کمانڈر بھی رہے ہیں، گرفتاریاں بھی انہوں نے دی ہیں، امریکہ کے قید میں بھی رہے ہیں، گوانٹانامو بے میں بھی بہت سارے لوگ امریکن جیل میں رہے ہیں، قید میں رہے ہیں۔ تو ان کو یہ فی الحال تقرریاں کی گئی ہیں۔ تو طالبان یہ تقرریاں کر کے ایک گرپ جو ہوتی ہے افغانستان پر، وہ اپنی آہستہ آہستہ مضبوط کرنے لگے ہیں۔ پہلے تو طالبان نے اناؤنس کیا تھا کہ بھئی امریکن جب تک مکمل طور پر امریکن اور اتحادی جو ہیں افغانستان سے انخلاء نہیں کر دیتے، مکمل طور پر نکل نہیں جاتے، تب تک ہم حکومت نہیں بنائیں گے۔ ایک بھی امریکن یا فارینر جو ہے فورسز کے جو کوئی اہلکار ایک بھی اگر کابل میں موجود رہے گا، تب تک ہم حکومت کا اعلان نہیں کریں گے۔ فی الحال امارت اسلامی افغانستان کا نام تو اناؤنس کر دیا ہے، لیکن پورا جو سیٹ اپ ہے پرماننٹلی، وہ طالبان ابھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک تو اس لیے تیار نہیں ہے کہ امریکن کی چھتری تلے یا ان کے سائے یا ان کے آشیرواد میں بیٹھ کر ہم حکومت نہیں بنانا چاہتے۔ ہم اشرف غنی اور حامد کرزئی کے حکومتوں کی طرح کٹ پتلی حکومت یہ کہلائے گی ہماری نظر میں۔ تو ہم جب امریکہ نکل جائے گا، اس کے بعد ہم آزاد حیثیت میں اپنے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر مشاورت کر کے ان کو اعتماد میں لے کر اور افہام و تفہیم کے ساتھ جو ہے ہم حکومت بنائیں گے۔ تو یہ ایک ہمارا ضمیر بھی مطمئن رہے گا، ایک آزاد حکومت بھی رہے گی، اور ہمارا فیصلہ یہ تصور ہوگا۔ تو طالبان کے ساتھ امریکن نے مذاکرات بھی کیے ہیں، مختلف قوتیں جو ہیں، مختلف ممالک جو ہیں، وہ ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ افغانستان میں 31 اگست کے بعد بھی انخلاء کا عمل جاری رہے، اور جو لوگ باہر نکلنا چاہتے ہیں افغانستان سے تو ان کو ریسکیو کیا جائے، ان کو باہر نکالا جائے۔
لیکن طالبان سے جب مذاکرات کیے گئے، CIA چیف بھی طالبان کے لیڈر ملا برادر کے ساتھ خفیہ ملاقات ان کی بھی ہوئی، لیکن طالبان نے مکمل طور پر امریکن جو درخواست ہے یا خواہش ہے وہ مسترد کر دی ہے، اور طالبان نے انکار کر دیا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے 31 اگست کے بعد امریکہ کا یا نیٹو افواج کا افغانستان میں مزید قیام کرنے کا۔ اگر مزید قیام کیا گیا تو اس کو قبضے میں توسیع تصور کیا جائے گا، اور پھر جو حالات بنیں گے تو اس کی ذمہ داری امریکن پر ہوگی اور ہم ذمہ دار نہیں ہوگے۔ یہ طالبان نے ان کو کہہ دیا ہے۔ طالبان نے ایک کام تو بڑا زبردست کیا ہے ویورز، کہ ابھی تک امریکن پہ یا نیٹو فورسز پہ یا کسی پہ بھی کوئی حملہ نہیں کیا۔ 15 اگست کو کابل فتح کیا گیا ہے، تو اس کے بعد ابھی تک طالبان اور امریکن فورسز کابل ایئرپورٹ پر آمنے سامنے کھڑی ہیں، لیکن ایک دوسرے پر حملے نہیں کیے جا رہے، کیونکہ ایگریمنٹ جو ہوا ہے دوحہ ایگریمنٹ 29 فروری کو، تو اس دوحہ اور 29 جنوری جو ہے 2020 میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اس ایگریمنٹ پہ دونوں قائم ہیں۔ جو بائیڈن جو ہیں امریکن پریزیڈنٹ، انہوں نے بھی یہ کہا ہے، تمام مختلف جو ممالک کی خواہش ہے کہ مزید قیام کے لیے توسیع کرنی چاہیے یا خواہش دکھا رہے ہیں، ان کی خواہش پر جو بائیڈن نے پانی پھیر دیا ہے۔ جو بائیڈن نے کہہ دیا ہوا ہے کہ بھئی میں اپنی کمٹمنٹ پہ، اپنے ایگریمنٹ پہ، اپنی زبان پر قائم ہوں کہ 31 اگست جو ہے وہ آخری دن ہوگا افغانستان میں، کابل میں، اور 31 اگست سے مزید قیام نہیں بڑھایا جائے گا، توسیع نہیں کی جائے گی۔ تو اس کے بعد ایک اتحادی جو تھے ان میں ایک نا امیدی، مایوسی ایک پھیلی ہوئی ہے، لیکن جو بائیڈن اپنے اس پر قائم ہے، تو طالبان بھی اسی طرح ہی قائم ہے اپنے ایگریمنٹ پہ جو معاہدہ ہوا ہے دوحہ میں کہ بھئی کسی پہ حملہ نہیں کیا جائے گا۔ تو ابھی تک طالبان نے یہ بڑا کام کیا ہے کہ ایک تو تبدیل ہو کر ابھی آئے ہیں، سوچ تبدیل ہوئی ہے طالبان کی۔ ایک آدھو کا واقعات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ ابھی ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ طلوع نیوز جو ہے افغانستان کا بڑا ٹی وی چینل ہے، اس کے رپورٹر کو ضیاء الحق نام ہے ان کا، اور ان کے کیمرہ مین پر تشدد کیا گیا ہے۔ یہ طلوع نیوز نے رپورٹ کیا ہے۔ طالبان پر الزام لگایا گیا ہے کہ طالبان کی جانب سے جب وہ رپورٹر اور کیمرہ مین بے روزگاری کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کر رہے تھے، تو طالبان آئے، ان کو تھپڑے چھپڑے ماری ہیں، اپنا بندوقیں جو تھی وہ بھی ماری ہیں، تشدد کیا ہے ان پر۔ تو یہ واقعات اکا دکا تو ہو رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ طالبان کی جانب سے کوئی تنظیمی لیول پر یا طالبان کے فورم سے کوئی فیصلہ ہوا ہو کہ صحافیوں کو تشدد کرنا ہے یا امریکن پہ تشدد کرنا ہے یا جنگ کرنی ہے، لڑائی کرنا ہے، کسی کو کوریج کرنے نہیں دینی۔ ہاں، طالبان نے اتنا ضرور کہا ہے کہ بھئی احتیاط کریں، ابھی غیر مستحکم افغانستان ہے، ابھی افغانستان میں استحکام نہیں آیا، کنٹرول مکمل طور پر ہمارے حوالے ابھی نہیں ہوا، ہم نے قبضہ تو کر لیا ہے افغانستان پہ، لیکن ابھی امریکن بھی موجود ہیں، داعش کے حملے کی بھی خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ حملے کا خطرہ موجود ہے داعش کا بھی۔ تو ایسے حالات میں تھوڑا سا میڈیا کو اپنا احتیاط کرنا چاہیے، یہ طالبان نے ان کو کہا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ویورز یہ بھی بتاؤں کہ جو پنشیر کے حوالے سے بتاؤں کہ پنشیر کی طرف جو طالبان نے سینکڑوں جنگجو جو بھیجے ہیں، ان کی قیادت قاری فصیح الدین نام سے کمانڈر کر رہے ہیں، اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے جو پنشیر کے ارد گرد جو پہاڑی چوٹیاں ہیں، اہم ترین چوٹیاں جو ہیں، اونچی ترین چوٹیاں، ان پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، اور ہماری پیش قدمی جو ہے پنشیر کی طرف جاری ہے۔ تو ابھی باضابطہ پنشیر کے جنگجوؤں کے ساتھ طالبان کی جنگ تو نہیں چھڑی، لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جھڑپیں ہلکی پھلکی ہوئی ہیں، طالبان نے کوئی چوکیوں پہ بھی قبضہ کیا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ طالبان نے جو ڈیلیگیشن بھیجے ہیں علماء کا، یا طالبان نے اپنا الگ ڈیلیگیشن بھیجا ہے
نیوٹرل لوگوں کا، مختلف قبائل کے جنگجوؤں کا یا لوگوں کا، مائدین کا، تو ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں احمد مسعود کے، جس میں احمد مسعود جو ہیں پہلے تو کہہ رہے تھے کہ بھئی مر جاؤں گا لیکن سرنڈر کسی صورت نہیں کروں گا، میرے خمیر میں نہیں ہے، میں امن شاہ مسعود کا بیٹا ہوں، اور امن شاہ مسعود باپ سے میں نے یہ سکھا ہے کہ بھئی سرنڈر کسی صورت نہیں کرنا، لڑ کے مرنا ہے لیکن ہتھیار نہیں ڈالنے۔ تو لیکن اب یہ اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ امن مسعود جو ہیں وہ طالبان کے ساتھ باضابطہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ایک دور ہو بھی چکا ہے پنشیر میں، اب اگلا دور جو ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ کابل میں ہوگا، اور امکانات ہیں کہ مفاہمت ہو جائے گی۔ اس کی تصدیق کی ہے احمد مسعود کے جو سیکٹری کہیں یا رائٹ ہینڈ کہیں، ان کے ساتھی ہیں، انہوں نے خود تصدیق کی ہے میڈیا سے گفتگو میں۔ اس کے علاوہ ایک 12 رکنی کونسل قائم کرنے کا بھی طالبان کی جانب سے فیصلہ سامنے آ رہا ہے کہ طالبان نے فیصلہ کیا ہے۔ یہ خبر ہے تو ذرائع کی، طالبان نے اناؤنس نہیں کیا، طالبان کے ترجمان نے باضابطہ کوئی اس کا 12 رکنی کونسل کا اعلان نہیں کیا، لیکن میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے، میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ذرائع کے حوالے سے، انٹرنیشنل میڈیا کے 12 رکنی کونسل جو ہے قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو افغانستان کا انتظام چلائے گی، اور اس کے لیے 7 نام جو ہیں وہ بھی فائنل کر دیے گئے ہیں۔ ملا برادر جو دوحہ میں سیاسی دفتر کے سربراہ تھے، لیڈر تھے، ملا عبدالغنی برادر، ان کو شامل کیا گیا ہے۔ خلیل الرحمن حقانی جو جلال الدین حقانی کے بھائی ہیں، ان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ملا عمر جو امیر المومنین رہے ہیں، طالبان کے سربراہ رہے ہیں، افغانستان کے سربراہ رہے ہیں، تو ملا عمر کے بیٹے ہیں ملا محمد یعقوب، ان کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم افغانستان ہیں گلبدین حکمت یار، یہ بھی شامل ہیں اس 12 رکنی کونسل میں، اور سابق صدر جو ہیں افغانستان کے حامد کرزئی، ان کو 7 لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں کہ ان کو اس 12 رکنی کونسل میں شامل کیا گیا ہے، لیکن یہ 7 لوگ نام سامنے آئے ہیں، مزید لوگ اس میں شامل کیے جائیں گے، پنشیر کے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے گا، یقیناً ان کو بھی حصہ دیا جائے گا، لیکن ابھی مزید کچھ نام سامنے آنے ہیں، اور مذاکرات کا سلسلہ جو ہے طالبان کا ابھی تک جاری ہے۔ امریکن کے مکمل انخلاء میں ابھی باقی 5 دن رہ گئے ہیں، 31 اگست جو ہے آنے والی ہے۔ 5 دن میں امریکہ کو مکمل طور پر نیٹو اور امریکن کو مکمل طور پر انخلاء اپنا کرنا ہے، افغانستان سے نکل جانا ہے۔ اس کے بعد طالبان کی جانب سے حکومت سازی کے حوالے سے بڑی پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔